जो हम सीखने को है वो टॉपिक है यीशु और इमैनुएल। यीशु और इमैनुएल कलाम खुदा में हम देखेंगे। ये मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वां जिसे निकाले गए। आमीन। पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उस जाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदावंद को शुक्र हो। सब के आमीन। सब लोग बैठ जाए, शरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। ये बात जो है ये यूसुफ के बारे में लिखी है। हालेलुया। ये बात मुकद्दस यूसुफ के बारे में लिखी है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था। किन बातों को? कि जिससे मेरी मंगनी हुई है, जिस औरत से मेरी मंगनी हुई है वो तो हामला है। और क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं उसे चुपके से छोड़ दूं, क्योंकि यूसुफ जो था वो रास्तबाज आदमी था, खुदा से डरने वाला, खुदा का खौफ रखने वाला और खुदा के कलाम पर अमल करने वाला। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी जो मंगेतर है यहूदी रसूमात के मुताबिक, यहूदी तौर तरीके के मुताबिक जो था, जब मंगनी होती थी असल में वही शादी होती थी। जब मंगनी हो जाती थी तो वो शादी होती थी, और जब मंगनी हो जाती थी उसके बाद अगर जो शख्स होता था, जो मर्द होता था, वो अपनी बीवी को बगैर तलाक के छोड़ नहीं सकता था। ये यहूदी रसूमात थी। और जब मंगनी होती थी तो 1 साल का उसमें गैप होता था, 1 साल का टाइम होता था कि जो मर्द है वो सारा कुछ जो है वो इंतजाम करे अपना। अगर उसने घर नहीं बना हुआ तो वो घर बनाए, कमरा नहीं है तो कमरा बनाए, फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर बनाए, जो कुछ यानी कि रिक्वायर्ड है वो उसकी तैयारी करे, वो साबित करे कि मैं अपना घर जो है वो चला सकता हूं। आमीन। यानी कि ये टाइम दिया जाता था, मंगनी होती थी उसके बाद 1 साल का टाइम होता था कि वो सारी तैयारी करे, और जब बारात आती थी तो बारात का भी सारा इंतजाम वो मर्द करता था। तो होंदा दौर की है, होंदा दौर की है। तो उसे खुद ही सोच लो कि जिनकी बेटियां होती है ना, वो माँ बाप तो इस कदर परेशान होते हैं कि बेटी को जहेज भी देना है, उनके खाने का इंतजाम भी करना है, और टेंशनें रहती हैं। उस वक्त टेंशन दूल्हे को होती थी, दूल्हे के माँ बाप को भी नहीं होती थी, दूल्हे को होती थी जिसने दुल्हन को घर लेके आना था, जो बीवी को अपने घर लेकर आता था, उसको टेंशन होती थी कि उसने सारा इंतजाम करना है। आप इस बात को जानते हैं ना, जब काना गलील की शादी में यीशु थे तो वहां पे क्या हुआ? मैं खत्म होगी, दूल्हा परेशान हो गया, कहना मैं तो एडा अच्छा इंतजाम किया सी, फिर किस तरह मैं कट गई। यानी कि लोग मुझे क्या कहेंगे? कहेंगे हुण इंतजाम नहीं कर सकेगा तो अगे किस तरह जिंदगी चलाएगा। ते असीं पता की करने हैं, जेड़े बच्चे नकम्मे होंदे ने, जेड़े बच्चे काम नहीं करते, जेड़े बच्चे नशे ते लगे होंदे ने, कहते ने इनकी शादी कर दो सही हो जाएगा। इंजी है ना, यही सी सोच है ना, ते सगों बिगड़ जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये दस्तूर नहीं था, उस वक्त ये दस्तूर नहीं था। उस वक्त ये दस्तूर था कि जिसकी मंगनी हो जाती थी उसको 1 साल का टाइम होता था ताकि वो अपना इंतजाम कर सके, और सारे घर का जो है वो अपने घर को चलाने का तरीका कार सीख ले।
اس لیے کلام میں لکھا کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ اپنی بیوی کو کیا کرے. اس لیے کلام میں لکھا بیوی کو، وہ اپنی بیوی کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا، بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن خدا کے فرشتہ نے آ کر اس کو بتایا. کیا بتایا؟ کیا یوسف ابن داؤد، یہاں پہ بتایا گیا، اس کا گھرانہ بھی بتایا گیا، یہ داؤد کے گھرانے سے تھا. اپنی بیوی مریم کو، اب یہاں پہ بتا دیا گیا نا کہ بیوی، یعنی کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس میں تیری کوئی بدنامی نہیں ہوگی، کیونکہ جو کام خدا کرتا ہے اس کا وہ جو ہے انتظام بھی کرتا ہے، اس کو بچاتا بھی ہے. اسی لیے جب مقدسہ مریم حاملہ تھی تو اس نے فرشتے سے پیغام لیا اور وہ الیشبا کے گھر چلی گئی. ہلیلویا. تاکہ وہاں کا جو علاقہ تھا وہاں پر اس کی بدنامی نہ ہو. تو میرے عزیزو، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتایا گیا کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. زکریا کو بھی یہی بات بتائی گئی تھی جب وہ ہیکل میں گیا، مقدس ترین مقام میں گیا، اور وہاں پر اس نے بھی رویا دیکھی تھی، اس کو بھی فرشتہ نظر آیا، لیکن اس کی زبان جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی. اس کو کہا گیا تھا کہ تو اب بول نہیں سکتا جب تک تیرے بیٹا نہیں ہوگا، جب تیرے کی اولاد نہیں ہوگی اس وقت تک تو بول نہیں سکتا. اس کی زبان بند کر دی گئی. اس نے بہت جب باہر آیا اپنا ٹائم پورا کر کے، اس نے بڑے اشارے کیے ہوں گے کہ فرشتہ نظر آیا مینو، یا کچھ نہ کچھ اشاروں سے اس نے بتایا ہوگا، لیکن لوگ اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں سکے. اور جب یوحنا پیدا ہوا اور اس کو تختی دی گئی اور اس نے اس کا نام لکھا، اور جب نام لکھا، کیونکہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اس کا نام، اس کے جو نام ہے نا، اس کے باپ کے نام پر رکھ دیا جائے، زکریا اس کا نام رکھ دو. جبکہ خدا نے نام دیا تھا کہ اس کا نام تمہیں کیا کرنا ہے؟ یوحنا رکھنا ہے، تاکہ یہ جو ہے خداوند یسوع کے اس کام کو پورا کرے جو بتایا گیا تھا، جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے میں اپنا نبی جو ہے وہ تیرے آگے بھیجوں گا تاکہ وہ تیری راہ کو کیا کرے؟ تیار کرے. آمین. تو میرے عزیزو، اس کو بتایا گیا کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا. جس کو یسوع نے کہہ دیا، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہو گئے، پھر گناہ نہ کرنا. اور جب یسوع نے یہ بات کہہ دی تو ان کے گناہ معاف ہو گئے. آج ہمارے بھی گناہ یسوع ہی معاف کرتا ہے. ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کتنے گنہگار ہیں، باتوں میں گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو باپ ہے، جو ہمارا یسوع ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر ہمارے گناہوں کا حساب کیا جائے تو ہم معافی کے لائق ہیں. کبھی اپنی طرف دیکھیں. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو شاید میں زمین پر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. ہلیلویا. اس نے کہا تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ. بوجھ سے دبے لوگوں، ہم سب گنہگار ہیں، بوجھ سے دبے لوگ ہیں، اور وہ پھر بھی ہمیں کال کرتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. وہ تو آرام دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں سکون دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ ان کو نجات دے گا. متی رسول کی انجیل اس کا 22 اور 23 آیت پڑھیے گا ذرا، پہلے باب کی، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک قوالی حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ.
یہ سب باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ نبی کی معرفت بتائی گئی تھی. کس نبی کی معرفت بتائی گئی تھی؟ یسایہ نبی کی معرفت. یسایہ نبی کی معرفت یہ پیغام پہلے ہی 700 سال پہلے بتا دیا گیا تھا. کیا بتایا گیا تھا؟ کہ اس کا نام ایمانوئل ہوگا. اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. یسایہ کی کتاب پڑھیں، اس کا 7 باب اور اس کی 4 آیت میں یہ بات لکھی ہے. اور یعنی یسوع کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دونوں نام جو تھے دے دیے گئے تھے، بتا دیے گئے تھے کہ اس کا نام یسوع ہوگا، اس کا نام ایمانوئل ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. ہلیلویا. آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 مل کے میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو آج بھی خداوند یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اس نے کہا اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اس لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے اس کا نام ایمانوئل ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یسوع کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک ہماری زندگی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہمارے دکھ میں، سکھ میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، ہر طرح کے حالات میں وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم خدا کو بھول سکتے ہیں لیکن خدا ہمیں نہیں بھولتا. وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہلیلویا ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزو خداوند ہر وقت ہمارے لیے جاگتا ہے. داؤد نبی بھی یہ بات کہتا ہے، اب کھیاں چکنا میں ول پہاڑا مدد لی میں کس نو پکارا. میری مدد لئی رب آپ پہ آیا. ہلیلویا. آپ کی مدد کے لیے کون آتا ہے؟ خدا. انسان آتے ہیں بہت کم شاید، لیکن خدا ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت پڑھیے گا ذرا. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. ہمیں ایک لڑکا جو ہے وہ بخش دیا گیا ہے. ایک لڑکا تولد ہوا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. یہ سلامتی کا شہزادہ ہے. آج بھی دیکھیں جب یسوع کی پیدائش کا دن ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں تحفے تحائف جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو گلے لگایا جاتا ہے. جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ گلے ملتے ہیں تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے. یسوع دنیا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ ناراضگیوں کو ختم کرے. اور اگر ہم ناراضگی کو ختم نہیں کرتے تو ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے. ناراضگی ختم کرنے کا مقصد یہی ہے، ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہر ایک بات پر اور اس کے ہر ایک کلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں آیا اس لیے تاکہ وہ ہمارے دکھوں کو، غموں کو اپنے اوپر اٹھا لے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ابدیت کا باپ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا باپ ہے. موت اور قبر پر فتح ایک ہی شخص نے پائی ہے اور وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے. ہلیلویا ہلیلویا. اس کا نام عجیب ہے. آج تک کسی کا یسوع نام نہیں ہے. ہلیلویا. ایمانوئل نام تو بہت ہیں، اسی لیے 2 نام دیے گئے، ایک یسوع نام دیا گیا اور ایک ایمانوئل نام دیا گیا. ایمانوئل تو لوگ نام رکھتے ہیں لیکن یسوع نام کوئی نہیں رکھتا، اسی لیے یسوع نام دیا گیا تاکہ اس کا نام اس جیسا کوئی نام اور نہیں ہے. آمین ہلیلویا. تو میرے عزیزو، خوبصورت جو خدا کا کلام ہم سیکھ رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ یسوع دنیا میں آیا ہے اور یسوع دنیا میں آ کر ہمارے لیے جو ہے اس نے سارے دکھ اٹھائے ہیں۔ کرسی کی کتاب پڑھیں گے، جس طرح نکالیے گا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلسیہ 2 باب اس کی 9 آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ آمین۔ ساری قدرت جو ہے وہ یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے۔ یسوع شفا کا منبع ہے، یسوع بیماروں کو چنگا کرتا ہے، اس کے نام سے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، اور دنیا میں یسوع آیا اور ہر ایک تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا تاکہ ہر ایک ادنا والا جا کر اس کو سجدہ کر سکے۔ ہلیلویا۔ گڈریے جو ہیں وہ بھی یسوع کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر بھی یسوع کو سجدہ کیا، اور مجوسی جو تھے انہوں نے ستارے کو دیکھا کیونکہ وہ بادشاہ تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ تھے اور وہ مختلف ملکوں سے آئے تھے، اور وہ آ کر ستارے کو دیکھ کر یسوع کے پاس آئے اور اس کو آ کر سجدہ کیا اور اپنے نذرانے بھی اس کو چڑھائے۔ ہلیلویا۔ نذرانے کیا کیا تھے؟ سونا تھا، لبان تھا اور مر تھا۔ سونا بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے، اور لبان جو ہے یہ کہانت کو شو کرتا ہے، اور مر جو ہے یہ اس کی مصلوبیت کو شو کرتا ہے۔ اور یسوع بادشاہ بھی ہے، یسوع کاہن بھی ہے، بلکہ کاہن اعظم ہے، اور یسوع نے صلیب پر جان دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ آمین۔ اور اسی لیے مجوسی آئے اور انہوں نے آ کر جب یسوع کو سجدہ کیا تو یہ تینوں نذرانے جو ہیں اس کو جو ہے اس کے قدموں میں چڑھائے، تاکہ اس کو بتایا گیا کہ تو بادشاہ بھی ہے، تو کاہن بھی ہے، اور تو جو ہے صلیب پر اپنے لوگوں کے لیے جان بھی دے گا۔ تو دنیا میں آئے اس لیے ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا جو ہے اپنے اوپر اٹھائے، ہمارے گناہ اٹھائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ تو میرے عزیزو، ان چیزوں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ یسوع دنیا میں آئے اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ یسوع آیا دنیا میں محبت بانٹنے کے لیے، اور یسوع کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہلیلویا۔ یسوع کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ ہم نفرت کرتے ہیں لیکن یسوع کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ یسوع دکھیوں کو، غم زدہ لوگوں کو، بیماروں کو، پریشان لوگوں کو، بدرو گرفتہ لوگوں کو، کوڑیوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو وہ اپنے گلے سے لگاتا تھا، اور جو اس کے پاس آ جاتے تھے وہ سارے کے سارے شفا پا جاتے تھے۔ مردے یسوع کے سامنے لائے جاتے اور مردے زندہ ہوتے تھے۔ لوگ اکثر سوال کرتے تھے کہ یسوع نے کہیں کا جنازہ پڑھایا، تو یسوع نے تو جنازہ کیوں پڑھانا تھا؟ کیونکہ یسوع جنازے جتنے بھی اس کے پاس آئے ہیں اس نے سب کو زندہ ہی کر دیا، جنازہ اس نے کون سا پڑھانا تھا؟ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کرسمس خوشیوں بھرا تہوار ہے، اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور خدا کے نام کو جا دیں۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، میری کلیسے کی طرف سے، تمام کوائر کی طرف سے، تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔